अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज इतवार 17 दिसंबर है। आज के प्रोग्राम में हम एक तो बात करेंगे खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के इजरा के बावजूद सिंध पुलिस में बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग किए जाने का अंदिया दे दिया गया है। इसी हफ्ते जो है रिकॉर्ड तादाद में डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और खुद डीआईजीज के अलावा बाज़ एसडीपीओज और एसएचओज के ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए जाने का इम्कान है। इस पर आगे चल के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो ट्रैफिक पुलिस में एक मेगा करप्शन से मुताल्लिक है। ये करप्शन जो है ई चालान में किए जाने की इत्तला मिली है और कहा जाता है कि योमिया तकरीबन जो है 1.25 करोड़ का जो है वो गबन किया जा रहा है। इस पर कुछ शवाहिद है हमारे पास, कोई रिकॉर्ड है, वो हम अपने नाज़रीन के साथ स्क्रीन पर शेयर करेंगे। कौन कौन से इसमें बड़े बड़े अफसरान जो है मुलविस हैं और पिछले 5 सालों से जो है वो इस बहती गंगा में जो है न सिर्फ हाथ धो रहे हैं बल्कि पूरी तरीके से गोते खा रहे हैं। इसकी डिटेल क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर फिर कुछ 2 मुंहजोर एसएचओज की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बात करेंगे। किस तरीके से जो है गडाप थाने का एसएचओ माजिद अलवी, जो कल तक दूसरों का मोहताज था अपनी पोस्टिंग करवाने के लिए, अब वो दूसरों की पोस्टिंग करवाने लगा है और बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो ग्राहकों से जो है वो राब्ते कर रहा है, ये कहना है पुलिस ज़राए का। इसकी क्या डिटेल है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। एक गनमैन जो है वो किसकी सिफारिश पर बार बार एसएचओ लगने में कामयाब हो जाता है, वो कौन है, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में 15 पर भी आज बात करेंगे और खुद एसएसयू के जो एमटीओ है शबीर के 2 साहबजादों को भी आज हम उसको दोबारा बात करेंगे, जिनकी एक जाली ऑफशोर कंपनी है जिसके जरिए वो एसएसयू के करोड़ों के फंड जो है वो बिट लेके हासिल करते रहे हैं और अब भी वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में आगे चलकर हम जो है वो एक जो बहुत ही मशहूर मुकदमा है मलीर कैंट थाने का FIR नंबर 594/2023 में गिरफ्तार एक मुलजिम इस्माइल का कुछ बयान है, जिसमें उन्होंने कुछ चौंका देने वाले कुछ इंकशाफात किए हैं। और एक थाने के ASI अली डिनो ने जो इसी मुकदमे में किसी से कोई 50,000 रुपये रिश्वत मुबैना तौर पर वसूल किए, उस रिश्वत का बदकिस्मती से रिकॉर्ड भी जो है वो हमारे नुमाइंदे के हाथ लग गया है। बैंक की ट्रांजैक्शन है, एक इजी मनी जो है उसकी भी एक दस्तावेज हमारे हाथ लग गई, जो कि हम स्क्रीन पर शेयर करेंगे। कुछ और छोटी मोटी खबरें हैं। बाज़ाब्ता हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। स्क्रीन पर ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है इलेक्शन वक्त पर करवाए जाने का फैसला जारी किया जा चुका है। हमारे नुमाइंदा खसूसी कराची से हमराज राय ने जो रिपोर्ट भिजवाई और ख़ुद क़यामत गुल की रिपोर्ट जो इस्लामाबाद से, उनको ये कहना है कि ये भी फैसला कहीं से कहते हैं कि आया था, लेकिन जो भी फैसला आया है अब उस फैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है ये कड़वा घूंट पी कर जो है ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद करने का। लेकिन कराची से जो पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए ने जो हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय से जो रिपोर्ट उनको दी है कि इस नोटिफिकेशन का इतलाक कम अज़ कम सिंध पुलिस पर नहीं होगा, और सिंध पुलिस में पहले ही कोई 25 या 30 के करीब ऐसे पुलिस अफसरान और ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं कि जिनकी अप्रूवल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हासिल की जा चुकी है, और उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो इसी 2-4 दिनों में जो है बाज़ाब्ता तौर पर कर दिए जाएंगे। और इसकी शुरुआत कहते हैं कि ईस्ट के SSP इरफान बहादुर की तब्दीली से की जा रही है। उनकी ख्वाहिश पर जो है वो उन्हें AIG फाइनेंस जो है लगाया जा रहा है और उनकी जगह पर किसी दूसरे की पोस्टिंग एज SSP होने जा रही है।
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اپروول لینے کا مقصد ہی پابندی ہے، نارمل صورتحال میں کسی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے سندھ پولیس کے آئی جی ہو یا ایڈیشنل آئی جی کراچی ہو، انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کوئی اپروول لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اپروول کا مطلب یہی ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر آپ کسی کی پوسٹنگ نہیں کر سکتے، یعنی آپ کسی متنازع پولیس افسر کو کسی سیاسی جماعت کے حلف یافتہ پولیس اہلکار کو یا کسی بیوروکریٹ کو پوسٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ویسے سمبولک سی بات ہے، ایک کاغذی بات ہے۔ جتنی بھی پوسٹنگیں اس وقت سندھ میں ہوئی ہیں، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوں، چاہے وہ ہوم سیکرٹری ہوں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز ہوں، یعنی جن کی باضابطہ اپروول جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے وہ کرائیے، وہ بھی تقریباً سب کے سب سیاست زدہ ہیں، بلکہ حلف یافتہ ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے۔ تو پھر اس تمام تر ٹوپی ڈرامے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اتنی بڑی اپروول لینے کی اور اتنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب وہی لوگ گما پھرا کے آپ لا کے ان کو لگانے جو کہ حلف یافتہ ہے، جو کہ سابقہ الیکشنوں میں بھی جو ہے ایز اے پولنگ ایجنٹ کا کردار ادا کر کے اپنی سرپرست پارٹی کو جو ہے وہ ناکام ہونے کے باوجود کامیاب کرواتے رہے ہیں۔ اب اس میں جن لوگوں نے نیوٹرل کا کردار ادا کیا وہ تو ہمیشہ جو ہے وہ ان حکمراں پارٹیوں کے جو ہے وہ آتاب کا شکار رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا نام جو ہے سلطان خواجہ کا تھا جب وہ ڈی آئی جی حیدرآباد تھے، اور ان کی اپنی انکوائری کی رپورٹ میں جو ہے اس وقت جو ہے مراد علی شاہ جو ہے وہ اپنے حلقے سے الیکشن میں ہار چکے تھے، لیکن ان کی رپورٹ کو تبدیل کر کے ان کے ہارے ہوئے نتائج کو کامیابی میں تبدیل کر دیا تھا، اور ان کی اس طرح کی انکوائری کے بعد ہی انہیں سندھ سے جو ہے وہ نکالے باہر کر دیا تھا، بلکہ سندھ پولیس کو ان کے لیے نو گو ایریا بنا دیا تھا۔ اسی طریقے سے خود طارق قریشی ڈی آئی جی سکھر اور گوڈکی کے ایس ایس پی جو ہے اظہر مغل کے ساتھ بھی انہی حکمراں پارٹی نے ان کا کہنا نہ ماننے، یعنی انہیں الیکشن میں کامیاب نہ کروانے یا ان کے لیے دھاندلی نہ کروانے کی پاداش میں انہیں سزا دی گئی۔ تو یہ سب ایک ٹوپی ڈرامہ ہے کہ بھئی الیکشن شفاف کرانے کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے اپروول لینے کی ضرورت ہے، وہ چھان بین کر کے ان کے پاس پتہ نہیں کون سی کسوٹی ہے جس پہ پرکھ کر جو ہے وہ اچھے معیاری اور جو ہے غیر جانبدار افسروں کو وہاں بھجوائیں گے تاکہ الیکشن شفاف ہو۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، وہی لوگ آتے ہیں جو کہ انہی پارٹیوں کے حلف یافتہ ہوتے ہیں، ان کے ممبر ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتے، اپنے آئی جی کا حکم نہیں مانتے، لیکن ہاؤسز کا حکم ضرور مانتے ہیں انہیں کامیاب کروانے کے لیے، کیونکہ وہاں سے ان کی پوسٹنگ کی ڈور جو ہے جڑی ہوئی، اور پوسٹنگ سے لکشمی جڑی ہوئی، پوسٹنگ سے ہی مزے ہیں سب کچھ۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پابندی تو ہو گئی ہے، لیکن اس پابندی کے باوجود جو ہے یہ اسی ہفتے میں جو ہے ریکارڈ تعداد میں ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور خود ڈی آئی جیز کے علاوہ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، مختار کار اور کچھ جو ہے وہ ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی تبدیلی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس میں سوائے عزیز کی بھی پوسٹنگ ہوگی، اس میں خود زبیر نذیر شیخ کی بھی پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں خود بشیر بروہی کی پوسٹنگ، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ اب ان کو بظاہر تو اپروول دے دی گئی ہے۔ خود ساؤتھ میں جو لگا رہے ہیں کہ اس کو ساجد عامر صدرزئی کی، اس کے ڈانڈے کس سے ملتے ہیں، کون ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ حیدرآباد میں کرواتا رہا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ ان کے تعلقات جو ہے فریال تالپور صاحبہ سے بہت قریبی ہیں، اور ہمیشہ سے وہی ان کی پوسٹنگ کرواتی رہی ہیں۔ تو یہ سب ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں، یہ صرف دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن سے اپروول لے لیے لیکن لگ وہی رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی اپروول ہے؟ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے، ایک میگا کرپشن ہے، بہت بڑا میگا کرپشن پکڑا گیا ہے، ٹریس ہوا ہے کسی ایجنسی کے ہاتھوں، لیکن اب دیکھنا یہ کہ اس پر انکوائری آگے چل کر ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں بڑے تگڑے قسم کے لوگ گریڈ 21-20 کے افسران اس میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔ میں توجہ چاہوں گا قابل احترام آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ صاحب آپ کی، اور خادم اعلیٰ ایڈیشنل آئی جی کراچی کوتوالے شہر خادم رند صاحب آپ کی۔ یہ جو میگا کرپشن ہے یہ ای چالان، الیکٹرانکس چالان، یہ
جس کی لانچ کیا گیا تھا جب خود ڈاکٹر امیر شیخ DIG ٹریفک تھے. یہ غالباً 29 نومبر 2015 سے جو ہے یہ اس کی شروعات ہوئی تھی. اسکرین پر اس کی لانچ کرنے کی جو تصویریں ہیں وہ بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہ ایک E2Z نامی کمپنی کو جو ہے یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا لفٹنگ اور چالان کے چارجز وغیرہ جو ہے یہ سب یہی لوگ جمع کرتے ہیں. لوگ ان کو ٹکٹ مل جاتا ہے اور پھر یہ جا کے آن لائن جو ہے یہ پیمنٹ کرتے ہیں اور پیمنٹ جو ہے وہ E2Z جو کمپنی ہے ان کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے اور پولیس کو ان کا حصہ جو ہے اس چالان کی مد میں دے دیا جاتا ہے. وہ اپنی فیس اور اپنا جو ہے ان کا ہے وہ کاٹ لیتے ہیں جو ان کی سروسز فیس ہے. یہ کہنا ہے خود ٹریفک سے ہمارے خبری کا. کہا یہ جاتا ہے کہ 2017 تک تو یہ معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک چلتے رہے اور یہ بھی اس وقت بات عام ہو گئی تھی کہ DIG جو تھے اس وقت ساؤتھ ٹریفک کے ان کا اپنا ایک بھتیجا جو ہے وہ اس کمپنی کا پارٹنر تھا یا ملازم تھا یا جو بھی تھا. انہی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیکہ جو ہے E2Z کمپنی کو اس وقت کے DIG نے دے دیا تھا. 17 تک تو معاملات جو ہے وہ قانون کے عین مطابق چلتے رہے, ضابطے کے مطابق چلتے رہے. کوئی اس میں خلاف ورزی کی, کوئی دھاندلی کی, کوئی غبن کی, کوئی چوری کی, کوئی ایسی سنگل اطلاع بھی اس وقت نہیں آئی تھی. لیکن جب 2017 میں غالباً یہ نومبر 2017 کے اندر ہے, یہ عمران یعقوب منہاس جب DIG ٹریفک بن گئے تو انہیں ان کے مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس میں A2Z کمپنی کے جو مالکان ہیں ان سے رابطہ کریں, کیونکہ کچھ ان سے معاملات تھے. DIG سابقہ ٹریفک جو تھے ڈاکٹر امیر شیخ کے, اس قسم کی ان کو ڈکٹیٹ کر دیا گیا کہ وہ کچھ مال لیتے رہے ہوں گے تو لہذا آپ ان سے دگنا مال لینے کی ان سے بات کریں تاکہ وہ آپ کو ان سے زیادہ دیں. جس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ DIG عمران یعقوب منہاس نے جو ہے وہ A2Z کمپنی کے جو کرتا درتا ہے ان کو میسج کیا کہ وہ کچھ اپنے انہوں نے ٹرم آف کنڈیشن کچھ رکھیں کہ یہ آپ کریں ورنہ ہم آپ کا ٹھیکہ جو ہے منسوخ کر کے کسی اور کمپنی کو دے دیں گے. اب انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے یہ بات بتائیے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ, ٹریفک سے ہی تعلق ہے, کہ یہ کہا گیا تھا کہ اس میں انہوں نے کچھ ڈنڈی مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا ان سے معاملات طے کرنے کے بعد. وہ ڈنڈی کیسے ماری ہے, اس وقت جو آپ اسکرین پر یہ دونوں میں آپ کو تصویریں دکھا دوں. یہ ایک تو چالان کی تصویر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ناظرین, یہ چالان کی تصویر آپ لوگ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ چالان کیا گیا ہے, آفس یوز اونلی ہے, ای چالان ہے. بک نمبر جو ہے یہ 232534 ہے. ٹکٹ نمبر جو ہے 23253318. یہ ڈیٹڈ جو ہے 16 دسمبر ہے 23 اور یہ جو ہے آگے ٹائم بھی لکھا گیا ہوا اس کے اندر. اور یہ جاوید آفیسر نیم جو ہے یہ جاوید وڈایو ہے. اچھا, اوفینڈر نیم جو ہے ڈینیل ہے. اب یہ ڈینیل کو انہوں نے یہ میں خالد چالان کیا ہے. وہیکل نمبر جو ہے KFG7540. اب اس میں اماؤنٹ صرف آپ دیکھیں کہ یہ 520 روپے کا یہ اماؤنٹ کا ان کو یہ چالان کیا گیا ہے. یہ ان کو یہ سلپ رسید دیے کہ یہ پیمنٹ آپ نے پے کرنی ہے آن لائن. اب جو انہوں نے آن لائن پے کیا یہ بھی ناظرین آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس میں کتنی اماؤنٹ آ رہی ہے, 520 کا ٹکٹ ہے اور ان سے جو وصول کرنے کے بعد جو انہیں رسید دی گئی ہے یہ ڈینیل صاحب کو رسید دی گئی ہے جناب. اس میں ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ 198.6 ہے. 26 دسمبر 2023 کا ہے اور اس میں سے
سروس چارج جو ہے یہ 48.60 جو ہے وہ انہوں نے لے لیے. اچھا چالان اماؤنٹ جو ہے 150 ہے. 520 کیسے تبدیل ہو گیا 150 یعنی 150 روپے میں؟ یہ ایک چالان کا میں نے آپ کو حشر بتا دیا. ایک چالان کے یہ پیسے بن گئے. 520 کس طریقے سے سکڑتے صرف 150 میں یہ کنورٹ ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی رقم کہاں پر گئی؟ اب جو ہمارے پاس فگر آئے ہیں کہتے ہیں کہ کتنے کل چالان روز ہوتے ہیں اور کل کتنی آپ کے پاس اس وقت چوکیاں ہیں. ٹریفک چوکیاں اس وقت کراچی میں جو ہے تقریباً کوئی 90 کے قریب ہے، 90. چالاننگ آفیسر جو ہے یہ 20 ہے. 20 ملٹیپلائی 90 تو یہ ہو جاتے ہیں 1800. ٹھیک ہے جی، یہ ہو جاتے ہیں. اور 20 چالان پر آفیسر. ایک افسر جو ہے یہ 20 چالان کرتا ہے. 20 کو 1800 سے آپ ملٹیپلائی کریں. یہ 90 چوکیاں ہیں اور پر چوکی میں 20 افسر ہیں تو 1800 افسران ہو گئے. 20 چالان جو ہے ایک افسر کرتا ہے تو 20 کو آپ 1800 سے ملٹیپلائی کرو تو یہ 36,000 چالان جو ہے یہ ڈیلی ہوتے ہیں. 36,000 چالان ڈیلی ہوتی ہے. چالان اماؤنٹ ڈیفرنس پر چالان جو ہے یہ 321 جو ہے .40 جو ہے یہ غبن ہوتا ہے. 520 میں سے 321.40. اب یہ 36,000 کو جو ہے آپ ملٹیپلائی کریں 321.40 سے تو یہ بنتے ہیں جناب پر ڈے کے حساب سے کوئی 1,15,70,400 پر ڈے. اور یہ بنتے ہیں منتھلی کے 34,71,12,000. آئی جی رفت مختار راجہ صاحب، میں تو اتنی زیادہ اماؤنٹ سن کر مجھے تو کچھ ہونے لگا ہے. مجھے تو کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤں کہ یہ ٹریفک پولیس سفید وردیاں پہننے والے بظاہر فرشتے نظر آنے والے جو ہے یہ ان کی حرام کی کمائی ہے 1 مہینے کی. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لے رہے. اب اس میں ملوث کون ہے؟ اب یہ بھی ذرا سن لیے اپنے دل کو تھام کر. میں نے کہا نا عمران یعقوب منہاس اس وقت ڈی آئی جی ٹریفک تھے. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 6 سال ہو گئے. یعنی 5 سال ہو گئے انہیں ٹریفک کا پیچھا چھوڑے ہوئے. ظاہر بعد میں یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بنے تو بھی ٹریفک ان کے انڈر میں تھی. بعد میں ایڈیشنل آئی جی جب رہے ابھی جو بن گئے 21 میں جب چلے گئے سی ڈی ڈی میں تو ان کے پاس مختلف عہدے تھے. اس میں ٹریفک کا بھی میرا خیال تھا وہ بھی ان کے پاس تھا. اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ آخر یہ گاڈ فادر جو ٹریفک پولیس کے ہیں ڈی ایس پی سعید آرائی کے اتنے زیادہ خیر خواہ کیسے ہو گئے؟ کیوں ان کے پش پر کڑے ہیں؟ کیوں ان کے لیے ہمیشہ لڑتے ہیں، ان کی وکالت کرتے ہیں، ان کی پوسٹنگ کروانے میں اپنا کاندھا انہیں استعمال کرنے دیتے ہیں؟ اب یہ بات سامنے آ گئی ہے روز روشن کی طرح سے کہ یہ جو اتنا بڑا گیم ہو رہا ہے، یہ جو اتنا بڑا میگا کرپشن ہے، اس میگا کرپشن میں موصوف جو ہے ڈی آئی جی صاحب اس وقت کے گاڈ فادر صاحب کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹنٹ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں مسٹر ریاض برابر کے شریک ہے. تینوں جو ہے بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھو رہے، پورے نہا رہے ہیں. یہ وہ صاحب بہادر ہیں جو کہ سینیارٹی کو لے کے جو ہے بہت اونچی اڑان رکھتے ہیں کہ میں کسی جونیئر آئی جی کے انڈر میں کام نہیں کروں گا، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہیں. یعنی ایک طرف تو آپ اصولوں کی راگ الاپتے ہیں، وہ دوسری طرف میگا کرپشن میں مبینہ طور پر بالواسطہ یا براہ راست جو ہے وہ اب کی پرچائیاں اس وقت گرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. اس لیے میں راجہ رفت مختار صاحب آپ کی توجہ چاہ رہا تھا کہ خدا را آپ اس معاملے کو دیکھیں.
یہ سندھ پولیس کی جگسائی، سندھ پولیس کی رسوائی اور سندھ پولیس کی تباہی کا باعث بننے جا رہا ہے یہ میگا کرپشن۔ خدارا اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ تو سیدھا سیدھا نیب کا کیس ہے۔ یہ ریکارڈ آپ نکالیں، یہ اکاؤنٹ جو ہے کن کا ہے؟ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اے ٹو زی نامی ایک پرائیویٹ کمپنی کا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو 34 کروڑ ماہانہ آ رہا ہے اس میں سے 50% جو ہے اس کمپنی کو جاتے ہیں اور 50% جو ہے ان دوسرے پولیس کے حرام خوروں میں جو ہے ان کے رینک کے حساب سے جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، ان تمام حرام خوروں کی، چھوٹے بڑے سب اس میں جو ہے برابر کے شریک ہیں اس میگا کرپشن میں۔ یعنی کہ اب اس سے بڑا سکینڈل جو ہے اگر کبھی ایس ایس یو کی انکوائری ہوئی تو اس کا اسکینڈل اس سے بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اب تک کی جو دستیاب ہمارے پاس ریکارڈ ہے سندھ پولیس کا، اس سے بڑا میگا کرپشن جو ہے وہ سندھ پولیس کی کسی لاجسٹک برانچ میں بھی جو ہے وہ آج تک منظر عام پر نہیں آ سکا، جہاں پر اربوں کا جو ہے وہاں پر فنڈ ہے، خاص طور سے یونیفارم میں 1 ارب 40 کروڑ کا، 2 ارب جو ہے وہ کیا نام ہے گاڑیوں کا ہے اور 1 ارب اسلحے کا ہے۔ لیکن یہ ان سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ لوگوں کی جیب سے نکلتا ہے، سرکار کا نہیں ہے، یہ ظاہر ہے لوگوں کی جیب سے نکلتا ہے، لیکن یہ رقم جو ہے یہ پولیس کے اکاؤنٹ میں جانی چاہیے تھی، یہ ان کے اپنے بڑے پیٹوں میں اور پرائیویٹ کمپنی کے تجوری میں جا رہی ہے، خود پولیس کے ان حرام خوروں کی ملی بھگت کے نتیجے میں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس میں ایک کانسٹیبل وسیم ہے جو کہ ٹریفک کے ویلفیئر برانچ میں ہیں، حیدر جو ہے یہ اکاؤنٹنٹ اس وقت بنے ہوئے، یہ جب ریاض اکاؤنٹنٹ تھے ان کے یہ ماتحت تھے، اس وقت انہوں نے ان کی جگہ لے لی، یہ اس میگا کرپشن میں مبینہ طور پہ یہ بھی شامل ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے سب انسپکٹر سرفراز جو ہے یہ سیکورٹی انچارج ہیں اور یہ جو ہے سعید آرائی کے جو ہے یہ دستراز تھے، ان کی جگہ پر یہ اس وقت یہ سارا گیم کھیل رہے ہیں، اور خود انسپکٹر توفیل جو لیگل برانچ کے ہیں یہ بھی سعید آرائی کے اپنے کارندے ہیں۔ یہ سارے آپ لوگوں کو میں نے ریکارڈ دکھا دیا ہے کہ یہ کس قسم کا جو ہے اس وقت ایک بہت بڑے پیمانے پر جو ہے یہ میگا کرپشن جو ہے یہ چل رہا ہے خود ٹریفک پولیس میں، جو کہ اب تک ختم نہیں ہوا اور روز کی بنیاد پر جو ہے یہ اتنا بڑا فراڈ چل رہا ہے۔ امید ہے کہ آئی جی رفعت مختار راجہ اس میں انٹروین کریں گے اور اس معاملے کو جو ہے وہ اینٹی کرپشن کی بجائے نیب کے سپرد کریں گی۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے، کچھ موزور ایس ایچ اوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ماجد علوی، تصویر آپ اس پر دیکھ رہے ہیں، کتنے معصوم، کتنے شریف النفس، کتنے اچھے ہونہار پولیس افسر ہیں۔ منگو پیر کے ایس ایچ او تھے، کھارادر میں بھی ایس ایچ او رہ چکے ہیں، نیپیر میں ایس ایچ او رہ چکے ہیں، اور اس وقت سونے کی کان پر بیٹھے ہوئے گڑھاپ تھانے کے ایس ایچ او ہیں۔ کل تک دوسروں کے محتاج تھے ایس ایچ او بننے کے لیے، اور اب انہوں نے راتوں رات اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب یہ دوسروں کو ایس ایچ او لگوانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ عدیل افضال یا افضال عدیل ہے، کیا نام ہے ان کا، یہ ان کی پوسٹنگ جو ہے کروائی ہے موصوف نے، افضال عدیل نے، جو کہ ایک زمانے سے وسیم ان کی پوسٹنگ کرواتے رہے تھے۔ عزیز بٹی تھانے کے تو وہ پیدائشی ایس ایچ او کہلوائے جاتے ہیں، کوئی 4-5 مرتبہ جو ہے وہاں کے ایس ایچ او رہ چکے ہیں، 8-10-15 سالوں سے وہیں تھے، گھوم کر کے ٹرانزٹ پر 1-8 مہینہ کہیں گزار کے وہاں تھے، لیکن اب کے بار انہیں رضویہ کا ایس ایچ او لگایا ہے۔ مبین طور پر ماجد علوی نے کہتے ہیں 20 لاکھ روپے لے کر۔ کچھ الزام اشتیاق غوری پر بھی تھا کہ ڈی او انہوں نے نکالا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ڈی او جو ہے وہ کوتوالے شہر کے حکم پر بھجوایا کیا تھا۔ پیسے مبین طور پر ماجد علوی کے ذریعے جو ہے پٹھان خان کو ملے، پٹھان خان کے ذریعے آگے پہنچے اور آرڈر ان کا جاری کر دیا گیا۔ یہ گورکھ دھندا اس وقت چل رہا ہے کے پی او میں۔ اب ایک اور ایس ایچ او لگے ہیں فیض الحسن۔ فیض الحسن اچھے پولیس افسر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ محسن بٹ جو کہ ڈی جی ایف آئی اے ہیں، ان کے بھی یہ
فرما برداروں میں ہیں، گن مین ان کے بھی رہ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے فیروز شاہ جو ایک زمانے میں ویسٹ کے ڈی آئی جی تھے، سندھ میں بھی رہے ہیں، سکر وکر میں بھی، یہ ان کے بھی جو گن مین رہے. گن مین رہنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور گن مین سے اگر پرموٹ ہوتے ہوتے یہ انسپکٹر بن گئے تو یہ ان کی بہت بڑی بہادری ہے، ان کی بہت بڑی دلیری ہے، ان کی بہت بڑی محنت ہے، ان کی بڑی جرت ہے. میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. کسی کی ترقی ہونی چاہیے، چھوٹے سے بڑا ہونا یہ اس کا ایک کارنامہ ہے. اب تعلقات تو ہوتے ہیں، ظاہر ہے. گن مین تھا کس کا، کیا نام ہے، محسن بٹ کا. محسن بٹ اس وقت ڈی جی ایف آئی اے ہے. اب کے بار انہوں نے جو ہے وہ کوتوالے شہر کو فون کیا کہ ہمارے اس برخوردار کو جو ہے وہ آپ ایس ایچ او لگا دیں. لیاقت آباد تھانے کا ایس ایچ او انہیں لگا دیا. وہاں سے ایک ایمانداری کے چلتے پھرتے اشتہار کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا تھا کرپشن پر. وہاں ان کی پوسٹنگ ایز اے ایس ایچ او کر دی گئی ہے. اس سے قبل جو ہے جب خود محسن بٹ آئی جی بلوچستان تھے تو اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے میرا خیال ہے ڈاکٹر امیر شیخ. انہوں نے جو ہے ان کو فون کیا کہ بھئی یہ میرے برخوردار ہیں، ان کو آپ ایس ایچ او لگائے. تو اس وقت ان کو کہتے ہیں کہ مبینہ ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او ان کو لگائے تھے. اسکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جب یہ میرا خیال ہے فیروز آباد کے ایس ایچ او تھے یا ایس آئی یو تھے. انہیں جو ہے کس طریقے سے اس وقت کے کوتوالے شہر جو ہے ان کی اعلیٰ کارکردگی پر جو ہے ایوارڈ دے رہے ہیں. اسکرین پر آپ تصویر دیکھیں، یہ ہیں جناب فیض الحسن. اچھے پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب چلتے ہیں جو ہمارا ایک اور ہاٹ ایشو ہے 15 یعنی کہ ایس ایس یو. ایس ایس یو کا ایک بازو کٹ گیا. کل میں نے پروگرام میں 16 دسمبر کہا تھا، یہ کہنا میں بھول گیا تھا کہ 16 دسمبر کو سقوط ڈاکہ بھی ہوا تھا. پاکستان کا بھی ایک بازو کٹ گیا تھا بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے ایس ایس یو کا ایک بازو 15 کو جو ہے سندھ کے آئی جی رفعت مختار راجہ نے کاٹ دیا، الگ کر دیا کرپشن کی روک تام کے لیے، 15 کو مزید فعال بنانے کے لیے، لوگوں کی شکایتوں پر بروقت کارروائی کو یقینی بنانے کے لیے. جن کے پاس پہلے یہ کنٹرول تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس قابل ہی نہیں ہیں 15 کی گاڑیاں کہ وہ 5 میل بھی چل سکیں. یہ نہیں کہ ناکارہ ہیں، اس یہ ہے کہ ان کے پاس پٹرول نہیں ہے، اور پٹرول ڈلوانے کے لیے 15 کے عملے کو پہلے دوسروں کی جیبوں کا صفایا کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد انہیں اپنی ان سرکاری گاڑیوں میں رشوت کے پیسوں سے پٹرول بھروانا پڑتا تھا. کیونکہ وہ پٹرول کے پیسے جو تھے وہ پٹرول پینے والا جو ایک دیو ہے خود ایس ایس یو کا ایم ٹی او شبیر جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 کروڑ کا جو پٹرول ڈیزل جو ہے وہ ہر مہینے ڈکار لیے بغیر ہی پی جاتا تھا، جس کے نتیجے میں یہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں یہ بیچاری جو ہے قحط خالی کا شکار ہو گئی تھی. یہ بیچارے پیاسے مر رہے تھے اور ان کے پاس نہیں تھے، تو یہ گاڑیاں ایک ہی جگہ سٹاپ ہوتی تھی. لوگ شکایتیں کرتے تھے 15 کو، اور 15 جو ہے وہ صرف وائرلیس میسیجوں کے ذریعے ہی کام چلایا کرتے تھے. اس کے نتیجے میں شہر میں جرائم کی وارداتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنا لگ گئی تھی. اسی وجہ سے جو ہے آئی جی کو یہ سخت ترین قدم اٹھانا پڑا اس کرپشن کی روک تام کے لیے. جو ہے وہ 15 کو ایس ایس یو سے کاٹ دیا گیا. اب وہاں کے جو ایل او تھے وہ ایک بالکل فرعون تھے، ایک طریقے سے جو ہے شداد اور نمرود کا رول ادا کر رہے تھے. ان کی اپنی ایک فرعونیت تھی. نوید جو تھے وہ سپاہی کی پوسٹنگ بھی جو ہے وہاں کے جو ایس پی تھے غلام نبی کیریو نہیں کر سکتے تھے. وہ اس سب انسپکٹر کے آگے محتاج تھے. سب انسپکٹر جو ہے اسی حرام کی کمائی میں سے 2-4 لاکھ روپے جو ہے وہ ایس ایس پی کے منہ پہ مارتا تھا کہ یہ دو اور اپنا منہ بند کرو. ہڈی پھینک دیا کرتے تھے. تمام جو یونٹ کے ایس ایس پی تھے، چاہے وہ سیکورٹی 1 کا ہو، سیکورٹی 2 کا ہو، سیکورٹی فارن سیکورٹی سیل کے جو ہے یہ عبداللہ میمن کو بھی 5-10 لاکھ روپے اس کے منہ پہ مارتے تھے کہ تم بھی چپ ہو جاؤ، ختم. بس وہ زیادہ ان کا وفادار تھا. یہ سلسلہ وہاں چل رہا تھا. ان ایس ایس پیوں کو ہڈیاں پھینک کے خاموش کر دیا تاکہ یہ بھونکنا بند کر دے. یہ کہنا ہے خود ایس ایس یو کے خبری کا. اب کیا ہوا وہاں پر؟ اب وہاں پر یہ ہوا ہے کہ بظاہر تو جو ہے وہ چینج تو ہو چکا ہے. عمران یعقوب اس کے ڈی آئی جی، انہوں نے اپنے حساب سے وہاں پر اسٹاف کو تبدیل تو کرے، لیکن کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پر سب کچھ جو اسٹاف ہے وہ ایس ایس یو کا ہی چل رہا ہے.
نوید جو ہے وہ ایلو جو ہے وہ خود تو اس وقت منظر عام سے غائب ہو گیا. ان کو بھی پتہ ہے کہ میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں, کیونکہ ان پر بھی کرپشن کے بڑے سنگین قسم کے الزامات تھے. نوید نے جو ہے وہ اپنا ایک بندہ ہے مہر ہیڈ کانسٹیبل, جو اس کا بندہ ہے وہ اس وقت ایلو کا کردار ادا کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل ایم ریاض جو ہے یہ ہیڈ مورر ہے, ساؤتھ کی ڈیوٹیاں یہ لگاتا ہے 15 کی. اسی طریقے سے ہیڈ مورر سرفراز جو ہے یہ سٹی کی ڈیوٹیاں یہ لگاتا ہے 15 کی. اور شیٹ کلرک فیصل یہ بھی ایس ایس یو کا ہے. یعنی کہ ابھی تک 15 پر جو ہے وہ ایس ایس یو کی ہی چین اس وقت چل رہی ہے, ساری کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. پیٹرول نہیں ہے, موبائلیں نہیں چل رہی ہیں, تو یہ اب آرڈر جو لوگوں کے آتے ہیں اس پر عمل درآمد جو ہے موٹر سائیکلوں سے کروایا جا رہا ہے. یعنی پولیس کی مکمل طور پر جو ہے وہ جگہ سائی جو ہے یہ کروا رہے ہیں اپنی کرپشن کو ڈھانپنے کے لیے. اپنی کرپشن کی وجہ سے جو ہے یہ اس وقت جو ہے یہ سارا سلسلہ ان کا اس وقت چل رہا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب یہ معلوم ہوا ہے کہ ایس ایس یو میں جو ہے یہ گاڑیوں کی ریپیرنگ اور ان کی جو بلڈنگیں ہیں ان کی بھی ریپیرنگ کا جو ہے ایک ٹھیکہ ایک کمپنی کو پہلے بھی دیا گیا تھا, اور اب دوبارہ اسی کمپنی نے جو ہے بٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے. بٹ ڈالنے کی کہتے ہیں کہ وہ کمپنی جو ہے وہ خود ایم ٹی او شبیر کے 2 صاحبزادوں کے نام پر ہے. ایک فرضی کمپنی ہے, نام ان کے جو ہے وہ سعود اور شہباز. یہ شبیر ایم ٹی او کے صاحبزادے ہیں. آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب اور خود ڈی آئی جی عمران یعقوب صاحب میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. یہ شبیر ایم ٹی او کے بیٹے ہیں. ایک کا نام سعود ہے اور ایک کا نام شہباز ہے. سعود جو ہے یہ ڈپورٹ بھی ہو چکے ہیں, امریکہ سے جگڑ کر آئے تھے, وہاں پر شادی وہاں انہوں نے کی ہے, بیوی یہاں رکھی ہوئی ہے, لیکن یہ وہاں سے نکالے گئے ہیں. بوجھ ہیں اس وقت اپنے والد پر, اور یہ بزنس کے لیے انہیں پہلے دبئی بھجوائے گئے تھے کوئی 5 لاکھ درہم دے کر, لیکن یہ وہاں اس کا بھی کہتے ہیں وہ تھوڑے چونا لگا کے آ چکے ہیں. لیکن اب یہ اس وقت جو ہے اس دھندے میں جو ہے کہتے ہیں خود ایم ٹی او شبیر نے انہیں بھی ڈال دیا تاکہ اس بیتی گنگا میں ان کے صاحبزادے بھی ہاتھ دھو سکیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. دیکھنا یہ کہ اب ڈی آئی جی عمران یعقوب جو ہے وہ ان کی یہ دھوکہ دہی کی کوشش ناکام کرتے ہیں یا ان کے خلاف مزید کوئی کارروائی کرتے ہیں. اب چلتے جو ہمارا پروگرام کا سب سے آخری حصہ ہے, بہت یہ بھی ایک ہاٹ ایشو ہے. ملیر کینٹ میں جو ہے ایک ایف آئی آر ہوئی تھی. ایف آئی آر نمبر جو ہے یہ مقدمہ جو ہے درج ہوا ہے یہاں پر 40/, جو ہے یہ 594/2023. یہ ایف آئی آر ہے نارکوٹک اور اسلحہ آرڈیننس کا. پہلے اس مقدمے میں 2 ملزمان جو ہے وہ گرفتار کیے تھے اسی مقدمے میں. ایک جو ہے وہ اس میں ملزم جو ہے اس کے اندر جو گرفتار تھے اس میں ایک ملزم جو ہے وہ اسماعیل ہیں, اور دوسرا جو ملزم ہے یہ رحمان ہے, صاحب رحمان. اس میں اسماعیل کی تو رہائی ہو چکی ہے. اسماعیل کا ایک ویڈیو بیان آپ سنیں کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد اسماعیل عارف خیر محمد چاکر روڈ میں ہم لوگ بیٹھا ہوا تھا. سعید رحمان بھی ہمارے ساتھ تھا اور بندی بھی تھا, 6 پی رہا تھا. تقریباً 5:30 بجے کا ٹائم تھا 3 تاریخ کا. تو رینجرس والا گاڑی آیا اور وہ میرے کو نام کا پوچھنے کی ہم نے نام بتایا. پھر جو ہے نا میرے کو بولا کہ منڈی میں صاحب بیٹھا اور آپ کو بلا رہے. تو ہم اس کے ساتھ عزت کے ساتھ اس کا گاڑی میں چلا گیا, موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے وہ سعید رحمان گاڑی میں بیٹھا ہے. تو پھر لے کے گیا یہ ہائی وے پہ ہمارا کو آن کے پٹی لگایا, باندھ دیا. پھر جاڑیوں میں لے کے گئے جنگل پہ. ادھر جو ہے نا ہمارے اوپر تشدد کیا, مارا پیٹا. اس کے بعد جو ہے نا ہمارا کو بولا کہ آپ کے پاس پسٹول ہے. میں نے بولا پسٹول تو ہے گھر میں پڑے, لیسن والا پسٹول ہے. تو اس نے بولا تم رشتہ دار کو فون کرو کہ وہ لیا. تم نے رشتہ دار کو فون کیا تو ادھر لایا. وہ جو بقایا اسپتال کے ساتھ جو پمپ ہے ادھر جو ہے نا رینجرس والا گاڑی کو حوالہ کیا. میرے کو دیا, میں نے رینجرس والے کو دیا. پھر دوبارہ ہم کو بھی پٹی لگایا. پھر جگہ معلوم نہیں تک ادھر لے کے گیا.
फिर जो है ना पुलिस को हवाले किया, पुलिस ने लिखी गया वो कैंट के थाने भी, उधर जो है ना हमारे को बताया कि ये पाउडर है। मैंने बोला हम पाउडर मोडर का काम नहीं करते। उसने हमारे ऊपर FIR काटा जो नाजायज है। दो पिस्टल रखा, वो पाउडर रखा, पाउडर पता नहीं उसकी किसका था, हमारे ऊपर जो है ना उसने लगाया। इधर हमारा थोड़ा प्लाट का मसला चल रहा था एक बंदे के साथ, उसने ये काम किया, हमारे साथ पैसे दिए हुए उन लोगों को, तो हमारे साथ ज्यादती हुआ। फिर जो है ना हमारे को बीच दिया, कोर्ट बीच दिया, फिर उसके बाद जेल बीच दिया, हमारा तो रिहाई हो गया। दूसरा बंदा जो हमारा है वो अभी भी जेल में है। हम बला अफसरों से अपील करते हैं कि हमारे साथ जो है ना नाजायज हो गया, अभी हमारे को इंसाफ चाहिए। बला अफसरों से हमारा ये दरख्वास्त है कि हमारे साथ जो है ना इंसाफ करे। शुक्रिया। ये थे इस्माइल जो कि अपने साथ जो कुछ हुआ उस वो रोएदाद सुना रहे थे कि किस तरीके से 3 दिसंबर को उन्हें रेंजर्स वालों का नाम लिए कि रेंजर वाले इन्हें पकड़ के लेकर इन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया। यही बात जो है जब मैंने पहले दिन स्टोरी की थी तो वहाँ के SHO राव उमेर का भी यही कहना था कि इस केस में उनका कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमें रेंजर्स ने मुल्ज़िमान और ये असला और ये जो नारकोटिक उन्होंने दिए वो उनकी इस अमानत को लीगलाइज करने के लिए जो है वो हम लोगों ने सिर्फ ये FIR 594/2023 दर्ज कर दी। बड़ी सादी सी बात उन्होंने की थी, लेकिन मालूम ये हुआ है कि भाई अगर कोई एजेंसियां यकीनन पुलिस के साथ ताउन करती है, ये दहशतगर्दी पकड़ के देती है, सब कुछ देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो कुछ दे दिया उस पर आप आंख बंद करके आपने कार्रवाई करनी है। ये आप बॉन्ड नहीं है कि जो कुछ उन्होंने दिया आप उसके मुताबिक काम करें। अगर आपको लगता है कि उनसे कोई गलत फहमी हो गई है या कोई गलत काम हो रहे तो आप नहीं कर सकते हैं, आप वापस कर सकते हैं। आप तफ्तीश भी करते हैं तो तफ्तीश में उनको चालान नहीं करते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। आपके पास कानून में बहुत सारे इख्तियारात हैं, आप FIR दर्ज कर देते हैं। आपके पास नहीं सबूत आते हैं, आप 169 ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 169 के तहत रिहा कर देते हो। सबूत नहीं मिलते हैं, कुछ शक है आपको कि बाद में सबूत आ सकते हैं, 497B के तहत आप उनको छोड़ देते हो, लेकिन चालान नहीं करते हो क्योंकि काफ़ी सबूत नहीं है आपके पास चालान करने के लिए और आप समझते हैं कि कोई मामला इसमें गड़बड़ है तो आप नहीं कर सकते हैं। और आप इसमें B क्लास भी कर सकते हैं कि भाई ये मुकदमा ही झूठा है, आप चालान ना करें। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बर्क रफ्तारी से जो है मामले को चालान कर दिया गया। अब चीज़ें जो है वो सामने आना शुरू हो चुकी है। ये इस्माइल की रिहाई के बाद जो है वो इन्होंने जो है वो एप्लीकेशनों की एक बरसात कर दी है मुख्तलिफ इदारों में, पुलिस के बड़े अफसरों को इधर उधर, हमारे पास भी एप्लीकेशन आई और कुछ इन्होंने शवाहिद भी दिए हैं। एक ASI हैं खुद मदीर कैंट थाने के, नाम इनका अली डिनो है। कहते हैं कि इन पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो है वो शेर अफजल के ज़रिए जो है ये पैगाम पहुंचाया था कि अगर इन्हें आप 2 लाख रुपए नहीं दोगे तो इन्हीं दोनों मुल्जिमों के कब्ज़े से हैंड ग्रेनेड भी ज़ाहिर कर दिया जाएगा कि इनसे ये हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। ये इस किस्म की उन्हें एक थ्रेड दी गई थी, जिसके बाद मामला 50,000 में थे और 50,000 उनसे वसूल कर लिए गए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इजी ट्रांसफ़र मनी किस तरह से की गई। इसमें नाम उसका आ रहा है अल्लाह डिनो का, देने वाले का नाम भी आ रहा है शेर अफजल का, लेने वाले का भी नाम आ रहा है। एक तो ये है और दूसरा 25,000 रुपये जो है वो वहाँ निकाले गए हैं। ये गालिबन 25,000 है या कितने हैं, ये निकाले गए हैं वहाँ से ATM से, अस्करी बैंक का ATM है। और ये ATM जो है बहुत ही करीब है वहाँ पर, कहाँ पर ये ATM जो है बहुत करीब है इसके, बैंक इसके बिल्कुल करीब है, क्या नाम है, थाने के। ये इसमें भी ट्रांजेक्शन दिखाई जा रही है, कितने पैसे लिए गए हैं, 20,000 रुपये, यानी 25 उससे लिए 20, 45,000 रुपये जो है इस अल्लाह डिनो ने लिए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस पर तो इसके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई कर ली जाती है, ये सस्पेंड होता है या इसका बयान कलमबंद किया, तो ये कह सकता है कि ये पैसे उन्होंने क्यों लिए, किसके लिए लिए, वजह क्या थी। तो कुछ कहानी जो है वो आगे खुल सकती है। अब ये शेर अफजल और ख़ुद ये जो मुल्ज़िम है जिसका बयान अभी आप लोगों ने सुना, इनका ये कहना है कि ये कोई ज़मीन है, कोई 27 एकड़ है, ये सब्ज़ी मंडी के अकब में है कोई, उसकी मालियत जो है कोई 70-80 करोड़ बताई जाती है। और ये हबीब वली और शाकिरुल्लाह
اور اسماعیل اور صابر رحمان یہ چاروں اس کے پارٹنر تھے. گرفتاری سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ جرگہ ہوا تھا. جرگہ میں جو ہے وہ 1 کروڑ یا پتنی 5 کروڑ جو ہے وہ دینے پر انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی تھی، لیکن بعد میں ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے جو ہے یہ گیم کرنے والوں سے رابطہ کیا اور کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 1 کھوکا دے کر یہ کام کروایا گیا. یہ الزامات انہوں نے لگائے ہیں ملزم پارٹی کی طرف سے. اب تحقیقات تو اس میں ہو رہی ہے. پولیس کی سطح پر جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند کے حکم پر جو ہے وہ جمشید کی جو خاتون ایس ایس پی ہے علینا راجپڑ، میں پچھلے 3-4 دنوں سے مسلسل پروگرام میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ وہ بہت ہی ناک کی سیٹ پر چل کے تحقیقات کرتی ہیں اور اپنی تحقیقات کے نتیجے میں کراچی کے ٹارزن ایس ایچ اوز کو جو ہے وہ ان کے منطقی انجام کو پہنچا چکی، اور جس کی وجہ سے جو ہے ان کی ایک اچھی خاصی دہشت جو ہے وہ کراچی کے بہت ہی منہ زور ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیوں پر پڑ چکی ہے. وہ گھبرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ان کی انکوائری کسی اور کالے بندے کو دے دو، لیکن اس خاتون کے پاس مت دو جن کے پاس انکوائری جانے کے بعد معافی کا کوئی کھاتا ہی نہیں ہے، اس سوائے نقصان کے، اور ان سے کچھ امید ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اب یہ انکوائری ان کے پاس آ چکی ہے، اور جو بھی یہ 2 فریق ہیں ان کو جو ہے وہ دھیرج رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں سے مجھے پورا امید ہے کہ وہاں سے انصاف ہوگا. اگر یہ اسماعیل والے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی تو یقیناً ان کے ساتھ انصاف ہوگا، اور اگر ملیر کینٹ تھانے والے یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو رینجرز نے یہ دیا ہے اور رینجرز نے دینے کے بعد ہم نے قانونی کارروائی کی ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں رینجرز کا کوئی رول ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو کس کا رول ہے، اگر ان کا رول نہیں ہے تو پھر پولیس میں کس کا رول ہے؟ ایس ایچ او کا رول ہے، ڈی ایس پی کا رول ہے، یا کہ پھر ایس ایس پی ملیر مستوئی صاحب کا رول ہے، طارق مستوئی کا رول ہے، کس کا رول ہے؟ وہ بات سامنے آ جائے گی. لیکن یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ یہ اتنی آسانی سے خاک کی طرح سے مٹی کے اوپر پانی پھینک کے اس کو دبا دیا گا. یہ دبنے والا نہیں ہے. یہ یقیناً جو ہے وہ آگے اپنے منطقی انجام کو پہنچ پائے گا. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.